बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से अहम मुलाकात हुई है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से। साथ में आपको बताऊंगा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो 7 मई का फ़ैसला है उसको चैलेंज किया है और उस फैसले को गैर आइनी करार देने की और उस फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है, और उसमें जो नुकात बयान किए गए वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ैसला जिसके बाद इमरान खान को जो तोशा खाना में सज़ा दी गई है वो इसी एक नुक्ते पे कलअदम हो जानी है। उसकी तफसीलात, बहुत अहम कानूनी नुक्ता तय किया गया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ब्लेसिंग है, चूँकि 9 मई के तमाम मुकदमात में यही सलूक होने जा रहा था जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आप जानते हैं कि एक ना सिर्फ वो एक जूरिस्ट हैं बल्कि वो वकला के जो फॉर्म 45 वाले वकला हैं जो एट लार्ज, अब जानते हैं पंजाब की जो मोस्टली बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने पीटीआई हमायत याफ्ता को वोट दिया अपने वोट से, और इस दफ़ा इलेक्शन जो बार के हुए वो इमरान खान के नाम पे ही हुए हैं और कैदी नंबर 804 का ही नाम चला है। और वकला ने उस तरह जो एक वक्त होता था वकला की तहरीकें, वकला अपने हकूक़ के लिए लड़ते थे। कल ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लतीफ़ सरा, उनकी एक फ़ैमिली को दुश्मनी चाह रही थी। उनके भाई को पहले कत्ल किया गया था और वो पैरवी कर रहे थे अपने भाई के कत्ल के मुकदमा की, उनको कत्ल कर दिया गया, उनके साथ उनके एसोसिएट को कत्ल कर दिया गया। तो वकला का एक वक्त होता था कि इस तरह की कार्रवाइयों पर बड़ा रद्द-ए-अमल आया करता था। अब अपने ऊपर जो बीत रही है या अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वकला के भी घर तोड़े गए, वकला के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन वो आपको रद्द-ए-अमल नहीं नज़र आता। जब ओवरऑल चीज़ें जाती हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आगे, तो फिर ये वो हर शोबे के ऊपर, आप वाईडीए को देख लें, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को, जो काम मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत ने किया है आपको कहीं वाईडीए नज़र नहीं आ रही। जब इस तरह के मामलात आ जाएँ तो फिर पब्लिक एट लार्ज ही हमेशा, कोई एक तबका नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, पब्लिक में चूँकि तमाम तबकात शामिल होते हैं तो वो मिलजुल के ही करते हैं, कोई एक तबका नहीं खड़ा हो सकता। हम हामिद खान का गिला करें, हामिद खान के इस वजह से गिला नहीं है कि उनके साथ अगर इमरान खान के साथ मफाद परस्त लोग हो सकते हैं तो हामिद खान कौन सा इमरान खान से कोई बड़ा लीडर है, तो उनके साथ भी मफाद परस्त लोग हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की चूँकि ये छुट्टियों का आखिरी हफ्ता था और 16 जून से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे आबोताब के साथ इंसाफ की नदियाँ बहाने के लिए वर्किंग शुरू हो जाएगी, जिसमें मखसूस नशिस्तों का केस भी है, 5 जजेस की दरख्वास्त भी है जजेस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक, तो वो तमाम जो अहम केसेस हैं उनके ऊपर समाअत शुरू हो जाएगी। वहीं पे जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, जस्टिस आमिर फ़ारूक, ये तमाम लाहौर रजिस्ट्री में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे पिछले 2 हफ़्तों से, ईद से पहले भी और ईद के बाद भी आज के दिन तक। तो वहीं पे जो असल मामला हुआ वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुलाकात हुई है। पहले मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में उनकी चाय की एक तकरीब की, उनके एजाज़ में चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, और उनके साथ पूरे जो हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं वो भी मौजूद थे। वहीं पे जब यहाँ पे मामला आता है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वफ़द गया है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, वहाँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जो आइनी 26वीं तरमीम से पहले जिनको होना चाहिए था, लेकिन सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से और डिटेल मुलाकात हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर उसकी तफसीलात भी जारी की हैं, और रूल ऑफ़ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असली हालत में और बहुत सारे इशूज़ के ऊपर बातचीत की गई है और डिस्कशन हुई है। अब उसके ऊपर बड़े लोगों को परेशानी है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है एशिया की, हज़ारों वकला के वोट से आए हैं, तो वकला सबसे बड़ा जो अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमेशा बात की जाती थी फ़ायज़ ईसा की जानिब से, इलेक्टेड लोगों की बात करें, इलेक्टेड लोगों की हम बात सुनेंगे तो ये इलेक्टेड लोग हैं। यही बात हामिद खान बार बार जब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं मैं आपके सामने हज़ारों वकला की बार एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ जिनको वोट दिया है, 15 से 16 हज़ार वोट तो कास्ट हुआ है
اور جو اوریجنل ووٹ ہیں وہ 40,000 سے زائد ہیں. تو اتنی بڑی بار ایسوسیشن ہے تو اس کے وفد نے ملاقات کی ہے. تو سب سے اہم جو اسٹیک ہولڈر ہے عدالتی معاملات میں وہ بار ایسوسیشنز ہیں, تو ان سے ملاقات کی ہے. درست طریقہ ہے. اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنے جو معاملات ہیں وہ بھی ان سے ڈسکس کیے ہیں. وہیں پہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے 7 مئی کا آرمی عدالتوں سے متعلق, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا 5 رکنی جو بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, اور 7 رکنی بینچ میں سے 5 ججز نے 5 ججز کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. 2 ججز نے ان 5 ججز کے فیصلے کو بحال رکھا. 7 ججز کا فیصلہ تھا کہ 9 مئی کے جو آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا اور آرمی قانون میں یہ شکیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے, کالعدم قرار دی. 5 ججز نے کہا نہیں, آرمی 9 مئی کے جو ٹرائل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور شکیں بھی بحال کر دیں. یہ ہمارا ایک نظام ہے. 5 ججز پہلے تھے, 2 بعد میں. 7 ججز کا ٹوٹل سپریم کورٹ کے 7 ججز نے انکار کیا, 5 ججز نے اس کو فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اب یہ 7 مئی کا فیصلہ ہے, یہ تب کی بات ہے جب بھارت پاکستان کے اوپر حملہ آور تھا اور ایسے وقت میں خاموشی سے یہ فیصلہ جاری ہوا اور عوام لگی ہوئی تھی بھارت کے خلاف, اور پھر ایسے وقت میں یہ فیصلہ آیا. دوسری سب سے اہم بات جو اس وقت ایران کے معاملات ہیں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو. کسی کو امید نہیں تھی کہ اپنے سے اتنا بڑا طاقتور ملک ہے اور وہاں تک پہنچے گا, اور آپ نے رات بطور مسلمانہ میں خوشی ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, مجھے بڑی فیل ہوئی ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں, جیسے جماعت اسلامی ہیں, اس طرح سے ان کے بیانات یا اس طرح سے ان کی جانب سے کوئی گرم جوشی نہیں دیکھی گئی جب اسرائیل کے اوپر اسرائیل میں وہ نظارے آئے جو وہ غزہ میں تباہی مچاتے تھے. وہ تباہی اسرائیل میں مچی ہے اور دنیا نے دیکھا ہے, لیکن کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں خاموش نظر آ رہی ہیں جو ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت میں سیاست کیا کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیوں خاموش ہیں, یا شاید میں نہ سن پایا ہوں گا اور انہوں نے کوئی بات کی ہوگی. تو آپ ضرور اس پہ نظر رکھیے گا کہ جو عمران خان کے اوپر یہودی لابی کا الزام لگاتے تھے وہ اسرائیل کے ہی بیک گراؤنڈ میں عمران خان کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے کہ اصل ان کے اپنا کردار دیکھیں کہ جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا, جو دہشت گرد ہے, جس کو ہم ریاست بھی, ہم بطور پاکستانی ان کو ریاست نہیں مانتے, وہ ہم نے ان کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا, ہم نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا ریاست, ہم اس کو ایک دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں. تو ایسے میں یہ نظر نہیں آئے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. خیر, لاہور ہائی کورٹ بار نے فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جن کی ملاقات ہوئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ کا 7 مئی کا فیصلہ آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزی ہے. شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانا ایک تو آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے جو 10A کا آرٹیکل ہے. یہی بات بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہوتی تھی کہ جب آئین میں آرٹیکل 10A آ گیا اس کے بعد کیا سکوپ رہ گیا آرمی عدالتوں کا. تو وہ جب یہ آئین کا آرٹیکل 10A آیا تو اس کے بعد تو سکوپ ہی ختم ہو گیا. پھر 175(3) جو آئین کا آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا جو ہے وہ عدلیہ کا وہی ایک جو طریقہ کار ہے, ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان کو جو عدلیہ کو ایکسپلین کیا گیا وہ صرف 175 میں, اس میں فوجی عدالتیں شامل نہیں ہیں. تو چونکہ اس میں فوجی عدالتیں شامل نہیں ہیں, جب آئین نے فوجی عدالتیں شامل نہیں کی یا فوجی عدالتوں کو فوجی عدالت نہیں کہا یا ان کو عدالتیں نہیں کہا, تو پھر کیسے آپ سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 175(3) کی خلاف ورزی ہے, یہ بات بھی کی گئی. درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ فوجی عدالتوں میں شفاف ٹرائل اور اپیل کا حق نہیں ہے اور منصفانہ سماعت ممکن نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے. سب سے اہم یہ ہے کہ بین الاقوامی ٹریٹیز جن کے ساتھ پاکستان کے معاہدات ہیں اور بین الاقوامی, چونکہ اب حامد خان جس کو آئین پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ماہر اگر سمجھا جاتا ہے, صرف آئین پاکستان کا نہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کا, تو وہ حامد خان ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے حامد خان وہ دیکھا ہے جو بزرگ ہو گیا ہے اور جو اس طرح آرگومنٹس نہیں کر سکتا جیسے وہ کیا کرتا تھا, لیکن کانسٹیٹیوشنل لاء کے اوپر یہاں بھی کتابیں ان کی پڑھی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل لاء پہ حامد خان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور حامد خان ایک اور پھر انہوں نے کمپیریزن مختلف کانسٹیٹیوشنز کا, وہ پوری دنیا میں ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں.
اب انہوں نے درخواست جب ڈرافٹ کی ہے تو انہوں نے پھر اقوام متحدہ کے چارٹرز بھی، بین الاقوامی جو ہمارے ٹریٹیز ہیں، وہ تمام چیزوں کو اس میں مینشن کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے استدعا کی ہے کہ تاریخ میں کبھی شہریوں پر فوجی عدالتوں کا اطلاق نہیں ہوا، ایک بار ہوا تھا، وہ بھی آئینی ترمیم سے ہوا تھا، لیکن یہاں پر تو آپ نے ان کو پورا قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہی حق دے دیا جو آئین نے حق نہیں دیا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا عدم قرار دے۔ یہی بینچ ہے جب بات آتی ہے مخصوص نشستوں کی تو وہاں وہ آئین سے ماوراء فیصلہ دیتے ہیں، آئین سے اس فیصلے کو آئین سے ماوراء قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب کوئی غیر آئینی فیصلہ ہو تو کسی آئینی ادارے پر لازم نہیں ہے کہ اس کو مانیں، لیکن جب آرمی عدالتوں سے متعلق بات آتی ہے جہاں آئین کا ہر دوسرا آرٹیکل اس کے اگینسٹ کھڑا ہے، وہاں پر وہی بینچ بڑے تگڑے طریقے سے، اس میں نعیم اختر افغان صاحب نہیں شامل تھے لیکن امین الدین خان کی سربراہی میں تھا، تو وہ وہاں پہ کھڑے نظر آتے ہیں اور انہوں نے آئین میں، اور ری رائٹ کی بات کی جاتی ہے نا آئین کو ری رائٹ کرنے کی، تو یہ اصل اگر آپ نے کوئی فیصلہ دیکھنا ہو ری رائٹ کا تو وہ یہ فیصلہ ہے۔ سب سے اہم جو کسی بھی ملزم کا حق ہوتا ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، جرا ایویڈنس جب شروع ہوتی ہے تو چیف ایگزامینیشن کہتے ہیں نا اتنے گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے، وہ ان کے اپنے بیان ہوتے ہیں جس کو چیف ایگزامینیشن کہتے ہیں، وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں۔ جو ملزم کا جو وکیل صفائی ہے وہ جرا کرتا ہے اور جرا میں وہ اصل سچ اس سے اگلواتا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے، آپ نے کیا موقع پہ آپ تھے، آپ نے کیا دیکھا وہاں اور آپ نے کیا دیکھا، آپ اس وقت وہاں موجود کیوں تھے۔ یہ جو کراس ایگزامینیشن ہے یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی حق آرٹیکل 10A کے تحت کراس ایگزامینیشن کو آئینی حق بنا دیا ہے۔ عمران خان کا توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان کو پہلے جب 2 سزائیں ہوئیں، ایک سائفر میں ہوئی تو اس میں عمران خان کی کراس ایگزامینیشن میں عمران خان کے وکیلوں کا حق ختم کر کے سرکاری وکیل مقرر کر کے کراس ایگزامینیشن کروا دی گئی تھی، جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا۔ ایک جو آج تک عمران خان کی سزا موجود ہے جو معطل ہوئی ہے وہ توشہ خانہ کی جج بشیر کا فیصلہ ہے۔ جج بشیر نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں عمران خان کا کراس ایگزامینیشن کا حق سرے سے ہی ختم کر دیا تھا، اس میں کوئی سرکاری گواہ ہی نہیں مقرر کیا گیا تھا بلکہ سرے سے ہی کراس ایگزامینیشن کا حق ختم کر کے ڈائریکٹ سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ، اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے آئے روز ان کے وکلا کو بار بار عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے وکیل جرا نہیں کر رہے، ہم رائٹ ختم کر دیں گے، ہم سرکاری وکیل بھی مقرر کر کے جرا کروانا وہ بھی آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے کیونکہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ یہ بات جسٹس صلاح الدین بینچ ہے اور جسٹس صلاح الدین نے 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دیا ہے اور عدالت نے ڈکلیئر کیا، سپریم کورٹ رولڈ ہے دیٹ ڈینائنگ دی اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن ٹو اے وٹنس کانسٹیٹیوٹ اے وائلیشن آف آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن وچ گارنٹیز دی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، جب آپ ملزم کو کراس ایگزامینیشن کا حق نہیں دیتے یا اس سے اس کا حق چھین لیتے ہیں یا حق ختم کر دیتے ہیں تو یہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے، آپ نے آئین کے آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ ایسے کراس ایگزامینیشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ 5 صفحات پر مشتمل ججمنٹ ہے، وہ ایک قانونی چیز ہے، میرے جیسے قانون کے طالب علموں کے لیے تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں روزمرہ عدالتوں میں کام آتی ہیں، لیکن آپ کے بتانے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو کراس ایگزامینیشن کا حق ہے وہ آئینی حق ہے، آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ہے، اور اگر کوئی آپ سے کراس ایگزامینیشن کا حق چھین لے تو پھر وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ تو صرف اسی ایک نقطے پر عمران خان کی توشہ خانہ کی جو سزا ہے وہ میرٹ کے اوپر، ایک تو ہے نا نیب کہہ رہا ہے جی کہ ہم اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں آپ اس کو ریمانڈ کر دیں، عمران خان کہتے ہیں میں میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرواؤں گا۔ عمران خان کے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کروانے میں صرف سپریم کورٹ کی یہ جو رولنگ ہے جو آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت پابند ہے ہائی کورٹس کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرٹ کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا حق نہ ملنے پر صرف اسی ایک بنیاد پر وہ سزا کالعدم کرنی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔